बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। कुछ दिन पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया था, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में उस वीडियो को देखा, उस पर कमेंट्स बहुत ज़्यादा किए, बहुत मोहब्बत का इजहार किया, बहुत तारीफ़ की, और मैंने आपका शुक्रिया अदा किया। आज मुझे उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, फिर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। देखिए, जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ वो मैंने अपने पूरी दुनिया ने देखा। अब दुनिया जुड़ी हुई है। एक एक चप्पे की खबर, एक एक लम्हे की खबर पूरी दुनिया को, दुनिया के एक एक शख्स को सेकंड्स में पहुंच जाती है। तो वो पूरी दुनिया को मालूम है कि हमारे यहाँ क्या हुआ। लेकिन हमारे यहाँ वो जिन हालात में हुआ, उन हालात में अभी उसकी तमाम तस्वीर हमारे सामने नहीं आई हैं। उन हालात में उसकी तमाम मालूमात हमारे सामने नहीं आई हैं। और मुझे ये डर है कि जो कुछ हुआ है, ये हमारे सामने जितना आया है, ये उससे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भयानक है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा संगीन है। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, आमीन। लेकिन मुझे ये डर है। देखिए, एक अस्पताल की लिस्ट आई, उस अस्पताल की लिस्ट में 28 नाम थे। 2 के आगे लिखा होता गॉट एक्सपायर्ड, यानी वो खालिक हकीकी से जा मिले। तो मुख्तलिफ अस्पतालों की लिस्ट जब आती है, फुटेजेस जब आती हैं, क्योंकि इस्लामाबाद का इंटरनेट बंद था, तो हमारे सामने काफ़ी कुछ आएगा। तो ये जो डर है ना, ये डर ये है कि अभी हम जिस कैफियत से गुजर रहे हैं, ये कैफियत खुदा ना खास्ता और संगीन ना हो जाए। हम जिस मकाम को इख्तिताम समझ रहे हैं, ये मकाम खुदा न खास्ता आगाज़ ना बन जाए। ये जगह जहां हम पहुंच चुके हैं, ये हम समझ रहे हैं कि हमने किसी को यहां तक रोक दिया, वापस भेज दिया, और इससे बहुत आगे अब हम बढ़ सकते हैं। ये सब कुछ उलट ना हो जाए, मुझे ये डर बहुत ज़्यादा है। मुझे अपनी ज़ात के हवाले से, अपने दोस्तों की ज़ात के हवाले से, अपनी फैमिली के हवाले से, ज़ाहिर है कि हर शख्स को कुछ ना कुछ डर, कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़, कुछ फियर्स होते हैं। वो मुझे भी हैं। मैं एक बहुत जज्बाती इंसान हूँ। मैं इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करूँ उससे पहले क्विकली आपसे अर्ज़ करूँ। मेरे भाई की शहादत हुई, आपने मुझे रोते हुए देखा, जिस तरह से देखा। अरशद शरीफ की शहादत हुई, आपने मुझे रोते हुए देखा। मैं चीफ जस्टिस से अपील कर रहा था। अरशद शरीफ के साथ मेरा एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, मेरे बॉस थे दुनिया न्यूज़ में। इमरान रियाज की वापसी हुई, हमने जिस इमरान रियाज को जाकर गले लगाया, वो हड्डियों का ढांचा था, हम फूट फूट कर रो दिए। मैं इस वक्त जिस जगह हूँ अपनी ज़िंदगी में, उसमें आपको मैंने पहले बताया, इमरान रियाज ने बताया, बहुत से लोगों को पता है कि मेरा एक माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, एक बेटा है जो बहुत बीमार है, और ये सब चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती है। अल्लाह ताला शिफा देगा इंशाल्लाह, आप सब दुआ करते रहते हैं। तो थोड़ी बहुत कम ज़्यादा जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, फियर्स हैं, डर है, वो हमारी सबकी ज़िंदगियों में होते हैं। लेकिन मैं एक बहुत जज्बाती इंसान हूँ, तो मैं रोता भी फ़ौरन हूँ, मैं लड़ता भी फ़ौरन हूँ। हम दुनिया न्यूज़ में थे तो समीना पाशा, जवाद अहमद सिद्दीकी, जुनैद हलीम, इन्हें अचानक ऑफिस ने जो अखराजात कम करने के नाम पे किया जाता है ना, कि हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, इस वजह से नौकरियों से फारिग कर दिया। मैं इन सब के लिए जाकर भिड़ गया। हमारी एक एंकर थी, वो एक मेकअप आर्टिस्ट के साथ बड़ी ज्यादती करती थी कि अपनी जूतियां उससे उठवाती थी, अपने पैर उससे दबाती थी। मैं उस मेकअप आर्टिस्ट के लिए जाके चैनल से, इंतज़ामिया से लड़ गया। तो मैं इस तरह का इंसान हूँ। मैं सड़क पर अभी कुछ दिन पहले लालू खेत में एक ट्रक वाले ने एक फैमिली को मारा, मियाँ बीवी बच्चा बाइक पे थे, गिर गए। मैंने जाके उस ट्रक वाले को अपनी गाड़ी आगे लगा के रोका और लियाकताबाद थाने एसएचओ इमरान के पास मैंने उसे पहुंचा दिया, मैंने गिरफ्तार करवा दिया। मैं इस तरह का भिड़ जाने वाला इंसान हूँ, ये मेरी सरिश्त में है। जितना डरपोक हम में से कोई भी शख्स होता है, मैं उतना डरपोक हूँ। मैंने 26 अक्टूबर 2022 को बताया था कि मुझे कुछ धमकी आमीज़ कॉल्स आई। मेरी वालदा बड़ी परेशान हुई। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए, जो होना है सो होना है। छोटा भाई हमारा
ایک اچھا کام کرتے کرتے کسی کو لٹنے سے بچاتے بچاتے شہید ہو گیا تھا. تو یہ سب چیزیں ہمارے ہاتھ میں تو ہیں نہیں، جو ہونا ہے سو ہونا ہے. تو میں نے ان سے کہا تھا وہ جو دھمکیاں مس کالز آئیں اس کے بعد ایک ادارے میں میرے ایک دوست ہیں، میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح کی کالز آئی ہے. تو وہ صاحب جس ادارے میں، انہوں نے کہا ہم نہیں تھے. میں نے کہا اچھا آپ نہیں تھے تو آپ مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا آپ ان کالز کو ریکارڈ پڑھ لے آئیے تاکہ آگے آپ کسی کو بتا سکیں. اطہر کے مرڈر کے بعد اس کا کیس چل رہا تھا، تو میں نے اپنے دو صحافی دوستوں کو باقاعدہ طور پر، دونوں سوشل میڈیا پر بڑے مقبول ہیں، باقاعدہ طور پر ڈی ایم کر کے بتا دیا تھا کہ یہ چیز ہے، اگر کچھ ہو تو آپ اس پر نظر رکھیے گا اور اس کو تب پبلک کر دیجیے گا. مجھے چیز کیا گیا کراچی میں. مجھے ان تمام چیزوں سے کوئی خاص ڈر نہیں لگا. ظاہر ہے کہ تھوڑا بہت ان چیزوں کے بعد بندہ فکر میں مبتلا ہوتا ہے، وہ میں ہوا، لیکن مجھے کوئی خاص ڈر نہیں لگا. یہ جو واقعہ ہوا ہے نا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کیا، ایک نوجوان نماز پڑھ رہا تھا، کنٹینر اس کے اوپر کنٹینر، اس کے اوپر کنٹینر، اور وہ نماز پڑھ رہا تھا. اور وہاں پر کچھ لوگ وائس اوور میں کہہ رہے ہیں یہ رینجرز والے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ اور ہیں، پولیس والے ہیں، پیراملٹری فورس والے ہیں، جو بھی ہیں وہ آتے ہیں اور اس کو اس نماز کے دوران میں سے دھکا دے کر نیچے گرا دیتے ہیں. میں آپ کو یہاں یہ ویڈیو پلے کر کے پوری اس لیے نہیں دکھا سکتا کہ پھر جو وہ چیز ہے وہ میرے آپ کے لیے باقاعدہ ایک اسٹرائک کی وجہ بن جائے گی. میں نے جب یہ دیکھا نا تو مجھے ڈر لگا کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے. جو رینجرز اہلکاروں کی شہادتیں ہوئیں، میں نے وہ دیکھا، مجھے بہت ڈر لگا کہ یہ کتنا خوفناک ہے کہ اسلام آباد میں اس جگہ سڑک بند، گاڑی کی لائٹیں بند، اسٹریٹ لائٹس بند شاید، اور وہاں پر رینجرز اہلکاروں پر ایک گاڑی چڑھ دوڑی. کہا جا رہا تھا مظاہرین کی گاڑی ہے، جس شخص کا نام آیا ہے اس شخص کی تمام ڈیٹیلز سامنے لائی جائیں، پتہ چل جائے کہ وہ شخص مظاہرین میں شامل تھا یا نہیں تھا. وہ تو پولیس کو بیان دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ غالباً ایبٹ آباد سے آ رہا تھا. اگر یہ مظاہرین نے کیا ہے کتنا خوفناک ہے، مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے. مظاہرین اپنے ملک میں اپنے آئین کے تحت اظہار رائے کی آزادی کا حق رکھتے ہوئے، سیاسی وابستگی کا حق رکھتے ہوئے، اجتماع کا حق رکھتے ہوئے، وہ اپنے دارالحکومت میں آ کر مظاہرہ کرنا چاہتے تھے جس کی آئین انہیں اجازت دیتا ہے. تو انہیں روکا گیا، اور جس طرح سے روکا گیا، جس طرح سے انہیں رستے میں مارا پیٹا گیا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس سے آگے یہ سلسلہ کہاں جا سکتا ہے، سانحہ ہو سکتا ہے. اور اسی طرح کی سچویشن ہمارے ہاں جگہ جگہ ہم نظر آتی ہے. وہ جو گولیاں چلی ہیں اور جتنی مقدار میں چلی ہیں، میں ان گولیوں کی تعداد کو دیکھوں، اس آواز کو سنوں، اس تڑتڑاہٹ کو فیل کروں، اور میں یہ دیکھوں کہ یہ میرے ملک کے اپنے لوگ ہیں جو ایک صوبے سے، جو بہت دور بھی نہیں ہے، وہاں سے اسلام آباد آئے ہیں اور یہ مظاہرہ کر کے، نعرے لگا کے اپنی ایک بات منوانا چاہتے ہیں، یہ بیٹھنا چاہتے ہیں. اور ان لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، جس طرح سے گولیاں چلی ہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے آیا ہے نا، یہ اس سے بہت خوفناک ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ جب لوگ واپس جائیں گے، جنازے اٹھائیں گے، انہیں سپرد خاک کریں گے، اس کے بعد جو ہوگا نا، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے. جو میں اسلام آباد کی ایک اسپتال میں ایک باپ کو کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، وہ باپ میں یہاں آپ کو دکھا سکتا ہوں. تو اس باپ کی میں نے گفتگو، اور اس کا جو گفتگو کرنے کا انداز تھا، میں نے اس کو سنا، مجھے اس کو سن کے بڑا ڈر لگا کہ کیا خدا نخواستہ ہو سکتا ہے. یہ جو حالات ہیں، ان حالات میں ہم جہاں پہنچ گئے ہیں، مجھے اس پر بڑا ڈر لگتا ہے. یعنی ہم آج جس جگہ ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی ہے، اور یہ لڑائی اس لیے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کیا. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا، اس لیے یہ لڑائی یہاں تک پہنچ چکی ہے. لیکن مجھے تو نظر آتا ہے کہ یہ شاید بہت پہلے سے ہو رہا تھا. یعنی عمران خان اقتدار سے نکلے تو اس وقت غالباً 9 اپریل تھی، اور 9 اپریل کے بعد جو 23، 24 مئی کو، 25 مئی کو ہوا، تو تب تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں تھی، تب تو کسی کی تعیناتی رکوانے کی کوشش بھی نہیں ہوئی تھی، تب تو 9 مئی بھی نہیں ہوا تھا، تب تو کسی کے خلاف بیانات، بیانیاں
الزامات لگانے کا سلسلہ، تب تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن تب بھی جس طرح سے پورے صوبہ پنجاب میں لوگوں کو گھروں میں گھس کے مارا گیا، جس طرح سے یاسمین راشد سڑک پر گاڑیوں پر حملہ ہونا، سب کچھ ہوا، میں سوچتا تھا کہ کچھ ہے ایسا جو اس کے پیچھے ہے، کیونکہ تب نہ 9 مئی ہوا تھا، نہ الزامات کا سلسلہ ہوا تھا، نہ کوئی اور چیز ہوئی تھی، ایک مظاہرے کی بات ہو رہی تھی۔ اس قدر نفرت، اس قدر بری طرح سے نمٹنا، خواتین وکلا کی گاڑیوں کو توڑنا، وکلا کی گاڑیوں کو توڑنا، گھروں میں گھسنا، حماد اظہر کے گھر کے باہر زمین پہ بیٹھی ہوئی یاسمین راشد صاحبہ، مجھے یاد ہے وہ احتجاج کر رہی تھی، یہ سب کچھ میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ مطلب پتہ نہیں کیا ہوا ہے پیچھے، کہ جس کے نتیجے میں باتیں یہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ 9 مئی تو اس کے بہت بعد ہوا، جب ضلع شاہ ہوا میں تب بھی حیران تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، لیکن ہوا۔ 26 مقامات ضلع شاہ کے جسم کے جن پر چوٹ آئی، اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، ضلع شاہ جو ہے وہ ایک گاڑی کی ٹکر سے جاں بحق ہو گیا۔ وہ 26 مقامات والی رپورٹ سچی جھوٹی اس کا فیصلہ ہی نہیں ہوا۔ تو میں حیران تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ارشد شریف شہید، میں اس پر بھی بڑا پریشان تھا کہ ایک شخص جو اس قدر خوبصورت مسکراہٹ کا مالک تھا، اتنا دوستوں کا دوست تھا، وہ اتنا شاندار شخص تھا، وہ میرا باس تھا دنیا نیوز میں، وہ مجھ سے عمر میں 5 سال بڑا تھا، میرا بہت ہی زبردست ساتھی تھا، جس طرح سے وہ ہوا میں حیران ہوں کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اس سے آگے میرے، آپ کے اور جن سے ہم ڈیل کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، ہم سب کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، زندگی کا کوئی پتہ تو نہیں ہے۔ لیکن ان حالات میں مجھے فکر یہ ہے کہ اس سے آگے ہوگا کیا، اس بات کا مجھے بہت زیادہ ڈر ہے۔ یعنی میں دیکھوں تو اچھے مناسب صحافی جو باقاعدہ طور پر صحافت کرتے ہیں اور اس ملک سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں۔ تاجر وہ کہتے ہیں یہ ملک رہنے کے قابل نہیں۔ میں نوجوانوں کو سنوں تو میں نوجوانوں سے، گھر کے بچوں سے بھی بڑا انٹریکشن کرتا ہوں کہ یار کریئر میں یہ بنو، ICS بھی اپلائی کرو، مقابلے کا امتحان، CSS، میں بڑی کریئر کاؤنسلنگ کرتا ہوں بچوں کی۔ تو اس کے بعد کبھی جاؤ بیرون ملک، جاؤ وہاں نوکری کرو، کماؤ، واپس آؤ، لائف بناؤ، اس ملک میں آؤ، پھر اس کے بعد اپنی اس لائف کو، اپنی اس محنت کو انجوائے کرو۔ تو میں یہ تمام باتیں کرتا ہوں۔ اب میں نوجوانوں کو سنوں تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں کیا رکھا ہے، یہاں کیسے، یہاں جی کر کیا کریں گے۔ میرے بھائی کی بچیاں اتھر کی، وہ کہتی ہیں کہ دیکھیے نا یہاں کیا ہوا۔ وہ تو یہ بھی کہتی ہیں جو آپ کیس لڑ رہے ہیں بابا کا، یہ کیس بھی لڑنا چھوڑ دیں۔ تو ہم جس جگہ ہیں، جن حالات میں ہیں، یہاں سے آگے خدا نہ خواستہ کیا ہو سکتا ہے، اس بات کا ادراک ہمیں ہے کہ نہیں ہے۔ عجیب و غریب سی سچویشن ہے، میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں سچویشن کو دیکھ کر۔ اب وہ جو سویلینز کی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، وہ کنٹینر، وہ سب کچھ جلا ہوا، وہ تباہی، اور باقاعدہ طور پر اس پر ہمارے بعض صحافی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہ یہ سب تباہ کر دیا گیا ان فسادیوں کا۔ تو یہ کیا کیسے جا سکتا ہے، یہ اور اس پر خوش کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ لیکن ہو رہے ہیں لوگ، خوش ہو رہے ہیں۔ عجیب و غریب ہے۔ مطلب میں اس سچویشن میں جب بات کروں تو مجھے اس کا ڈر نہیں ہے۔ جیسے مجھ سے میری والدہ ایسی باتوں کو سن کر بڑی پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، مطلب ہمارے ہاں تو کچھ بھی کسی بھی وقت کبھی بھی ہو سکتا ہے نا، اور زندگی کے بارے میں یہی ہمارا ایمان ہے، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے آگے جائیں گے کہاں، کریں گے کیا؟ مطلب مجھے یہ ہمیشہ یقین تھا کہ کسی کو ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے، گرفتار کیا جا سکتا ہے، 2 تھپڑ مارے جا سکتے ہیں، کسی کو کچھ دن اپنے پاس بٹھا کے رکھا جا سکتا ہے، واپس چھوڑا جا سکتا ہے۔ براہ راست گولیاں مجھے لگتا تھا نہیں چل سکتی، سامنے سیدھی گولیاں مجھے لگتا تھا نہیں چل سکتی، لیکن وہ بھی چل گئیں۔ تو میں نے مظاہرین کے پاس اب کی بار کچھ فیک تصاویر تھی، میں نے ٹویٹر پہ ان کی نشاندہی پہلے کر دی تھی کہ یہ فیک ہے۔ میں نے اس مظاہرے میں تو مظاہرین کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں دیکھا۔ پچھلی بار بھی جو اسلحہ دکھایا گیا تھا وہ گارڈز وغیرہ کا اسلحہ تھا۔ تو
مجھے یہ لگا ہی نہیں کبھی کہ سیدھی گولیاں چل سکتی ہیں، لیکن سیدھی گولیاں چل گئیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ اس کی تفتیش کیجیے چیف جسٹس سے، اس ملک کے اداروں سے، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں، وہ اپنا احتجاج وغیرہ انہوں نے سارا منسوخ کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس احتجاج کے دو مرکزی کردار تھے، بشرا بی بی، علی بن گنڈا پور، ان کے بارے میں آخر وقت تک مجھے تو کوئی معلومات نہیں مل سکی۔ میں نے کوشش بھی کی، پھر میں نے دیکھا مریم ریاض بٹو صاحبہ نے بھی ٹویٹر پہ لکھا کہ ہمیں ان کی خیریت کے بارے میں، ان کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں۔ میں خبر کی اگر بات کروں تو خبر اتنی میرے پاس ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو بیرون ملک سے بھی یہ بتا دیا کہ بشرا بی بی کے پی پہنچ گئی ہیں، اور جب وہ یہ بتا رہے تھے کے پی پہنچ گئی ہیں تو تقریباً 58 منٹ ہوئے تھے۔ اس طرح کی سچویشن میں جہاں ناکے ہیں، جہاں یہ تمام حالات ہیں، کنٹینر ہیں، اس طرح کی سچویشن میں کوئی سینٹورس کے اس مقام سے 58 منٹ میں کے پی پہنچ جائے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہو گیا۔ اب اس سے آگے کیا؟ یعنی مقدمے، وہ لوگ جو مظاہرین وغیرہ آئے تھے ان پر، اور یہ جو مظاہرین کی شہادتیں ہوئی ہیں، 8 کا نمبر ابھی آ رہا ہے، صبح اٹھتے ہیں ہم تو ہو سکتا ہے کہ نمبر زیادہ ہو، تو ان مظاہرین کی شہادتوں کا کیا؟ جو رینجرز اہلکار تھے ان کی شہادتوں کا کیا؟ ان تمام چیزوں کا صاف شفاف تحقیقات کے نتیجے میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ پہلے بھی ایک پولیس والا شہید ہوا تھا 4 اکتوبر کے موقع پر، تو اس کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ اس سے بلوائیوں نے تشدد کر کے مارا ہے، حالانکہ اس کے بیٹے جو بات بتا رہے تھے، اور یہ بھی نہیں کہ کسی کے کہنے پہ بتا رہے تھے، ان کی گفتگو لیک ہوئی تھی، ریکارڈ ہوئی تھی، تو اس میں تو کہانی بالکل مختلف تھی۔ کیا اب بھی ایسا ہی کچھ ہوگا؟ کیا انصاف ہو پائے گا؟ تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ مجھے تو یہ بھی ڈر ہے کہ انصاف بھی نہیں ہو پائے گا، مجھے تو یہ بھی ڈر ہے کہ رینجرز والوں کو بھی انصاف نہیں مل پائے گا، جو مظاہرین شہید ہوئے ان کو بھی خدا نخواستہ انصاف نہیں مل پائے گا، اور میرے وطن کو بھی انصاف نہیں مل پائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔